तो दोस्तों, सफारती महाज पर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और चुनखिब हुक्मरानों के लिए सख्त तरीन पैगामात का सिलसिला जारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई गैर रवायती, दुनिया भर के लिए पाकिस्तान के लिए इंतहाई गैर रवायती और इंतहाई गैर मामूली साबित हो रहे हैं। और जनाब वो कहते हैं कि कहना तीनू ते सुनाना नूनू। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। तुम्हारे पास कार्ड्स खत्म हो गए हैं, तुम बिल्कुल खाली हाथ हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के मौक़िफ़ की 100% तायद कर दी। सफारती हल्के चौंक उठे हैं। कहा जाता था कि इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप की तरह है, लेकिन यह क्या हो गया? यहां पर तो डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं। इमरान खान के बारे में जो है वो कहा करते थे हैंडलर्स और सहूलतकार के जनाब इमरान खान के पास तमाम तर सियासी कार्ड्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान के पास अभी कई सियासी कार्ड्स बाकी हैं। यहां सूरत हाल यह है कि इमरान खान के सियासी मुखालफीन के पास और ताकतवर हल्कों के पास तमाम तर कार्ड्स खत्म हो गए और इमरान खान को चाहने वाले, उनको साथ बिठाकर अपना दोस्त करार देने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में बैठकर अहम तरीन शख्सियत के सामने कार्ड्स खत्म होने के हवाले से बात कर रहे हैं। मामला क्या है? हमें जाना पड़ेगा जनाब 2019 में। याद कीजिए 2018 में यहां इमरान खान, वहां डोनाल्ड ट्रंप, आमने सामने हुए, ट्वीट द ट्वीट। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इमरान खान पर जो है वो पाकिस्तान पर जो है वो तनकीद की गई, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की गई। इमरान खान ने बरवक्त बेहतरीन जवाब दिया, आमने सामने आए और साल बाद फिर चश्मे फलक ने यह नजारा देखा कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में बैठे हुए इमरान खान को अपना बेहतरीन दोस्त करार दे रहे थे। और सूरत हाल ये थी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया इमरान खान के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बेचैन थी। डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे इमरान खान साहब से मिलने के लिए बेचैन थे। क्या आपको इमरान खान की वो बॉडी लैंग्वेज याद है जब इमरान खान सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठे थे और मसला कश्मीर और दीगर मामलात के ऊपर बात कर रहे थे? और क्या उससे पहले आपको चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की वो बॉडी लैंग्वेज याद है जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, माफ कीजिएगा, बाराक ओबामा साहब के सामने वो जो पर्चियों पर पर्चियां निकाल रहे थे? ये तमाम तर बैकग्राउंड आपके सामने रखने की कुछ वजूहात हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हुआ करे तो दुनिया में आप जहां भी जाएं आपकी इज्जत हुआ करती है। इमरान खान गोरों को, अमरीकियों को खूब जानते हैं और इमरान खान को इस बात का अंदाजा है कि नीचे लगोगे तो वो नीचे लगाएंगे और अगर आप नीचे नहीं लगोगे तो वो फिर आपकी इज्जत करेंगे। और जनाब इस हवाले से मैं आपके सामने जो वीडियो रखना चाह रहा हूं वो है जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, और उसके साथ साथ जनाब उनके सामने मौजूद थे यूक्रेन के सदर। जी हाँ, यूक्रेन के सदर के साथ क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से उनको डांट रहे हैं, ये सूरत हाल क्या चीज वाज़ा करती है और इसके अंदर क्या बड़ा पैगाम है उन हल्कों के लिए भी जो कि ये बात कर रहे थे कि जनाब इमरान खान के पास तमाम तर कार्ड्स खत्म हो गए हैं। मैं पहले आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम जाते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब डांट भी रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर उनके कंधे के ऊपर हाथ भी रखते हैं और फिर उन्हें इस्तेज़ाइया अंदाज में एक बात से मना भी करते हैं और कहते क्या हैं कि दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश ना करो। और वो वही मौक़िफ़ दोहराते हैं जो कि इमरान खान का मौक़िफ़ था जब जंग हो रही थी रूस और यूक्रेन की, और इमरान खान कह रहे थे कि जनाब ये दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम की तरफ ले जाने की साजिश है और इमरान खान इस मामले को हल कराना चाहते थे। इमरान खान किसी एक तरफ झुकना नहीं चाहते थे, गैर जानिबदार रहना चाहते थे। आपको याद होगा इमरान खान ने उस मौके के ऊपर जब रूस का दौरा किया था तो उस वक्त किस किस्म के पैगामात इमरान खान के लिए आए थे, क्योंकि इमरान खान को इस बात का नहीं पता था कि जब वो रूस का दौरा करेंगे तो उस वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन जो बाइडेन इंतजामिया ने किस तरह से इसको पोर्ट्रे किया था, वो जो बाइडेन इंतजामिया जो कि इमरान खान की हुकूमत गिराने की पाकिस्तान के अंदर जिम्मेदार थी, फैसिलिटेट किया था, जिसने तमाम तरह समल को, पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को ये जो है वो उनकी आशीर्वाद हासिल थी और अमरीकी सफारत खाना जो किरदार अदा कर रहा था वो भी आपको अच्छे तरीके से याद होगा। लेकिन पहले आपके सामने जनाब हम ये रख देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा क्या। उन्होंने जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने और नायब अमरीकी सदर ने, दोनों ने यूक्रेनी सदर से इंतहाई सख्त लहजे में गुफ्तगू की और एक मौके पर उन्होंने यूक्रेनी सदर को डांट भी दिया और कहा कि तुम तीसरी जंग अजीम के लिए सट्टा खेल रहे हो और दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो, तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झड़क भी दिया। क्या कभी आप सोच सकते थे कि रूस और अमेरिका जो तमाम मामलात पर आमने सामने हुआ करते हैं, जो बाइडेन इंतजामिया दुनिया में उस वक्त करना क्या चाह रही थी, जिसके ताने बाने पाकिस्तान तक भी मिलते थे,
اور اس تیسری جنگ عظیم کی سازش میں ان کا اگلا پلان کیا تھا، جس کو عمران خان صاحب بھی بر وقت بھام گئے تھے۔ یقینی طور پر اس جنگ نے یہاں تک بھی پہنچنا تھا اور پھر پاکستان بھی اس کا نشانہ بننا تھا، لیکن عمران خان کے بر وقت جو ہے وہ سفارتی اقدامات نے ان تمام تر چیزوں کو روکا، اور آج اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اس موقف کی تائید کر رہے ہیں جو اس وقت عمران خان کا موقف تھا، جس موقف کی بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں نے جس موقف کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حق اور سچ ہمیشہ سامنے آ کر رہتا ہے، اور ایسا بھی ہوا اس معاملے کے اندر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے خلاف بات کرنے پر صدر زیلنسکی کو جھڑک دیا۔ انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، تمہارے پتے اب ختم ہو چکے ہیں، تم خالی ہاتھ ہو، تمہارے کارڈز ختم ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے چند دن پہلے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ آخری کارڈ بہت جلد کھیلیں گے۔ ابھی تک عمران خان نے اپنا آخری کارڈ نہیں کھیلا، لیکن عمران خان کا ایک آرٹیکل ان دنوں بڑا گرم ہے۔ جی ہاں، میڈیا کے اندر گرم کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ عمران خان کے اس آرٹیکل کو پڑھ کر کچھ لوگوں کے گال گرم ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے اپنے اس آرٹیکل کے اندر کرکس کیا ہے، امریکی میگزین کے اندر یہ آرٹیکل آیا ہے، کچھ چیزیں ترتیب کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہوگی وہ کیا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم دیگر چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 3 لائنوں کے اندر جنگ جیو گروپ نے اس کو شائع کیا، لیکن اس کی لمبی چوڑی پوری تفصیل ہے، اگلی کسی ویڈیو میں اس پر مزید کام کر کے آپ کے سامنے بھی ہم تمام تفصیلات لے کر آئیں گے۔ لیکن جو اس وقت 3 لائنیں ہیں وہ کیا ہیں جناب کہ عمران خان کا ایک اور آرٹیکل ایک بار پھر امریکی میگزین میں شائع ہوا ہے، اور اپنے آرٹیکل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی ہے عمران خان نے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے حکومت سے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن اس کے بدلے مجھے نظر بندی کی پیشکش کی گئی جو میں نے مسترد کر دی۔ جی ہاں، ریکارڈ کے اوپر آپ آگئی یہ بات، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں امریکہ اور کہاں پاکستان اور کہاں عمران خان، اور عمران خان ایک آرٹیکل لکھتے ہیں اور جنگ جیو گروپ اس میں جو 2 جملے رپورٹ کرتا ہے، 3، پہلا جملہ یہ ہوتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی، اور اگلا جملہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے کہا ہم نے اس حکومت سے مذاکرات کی کوشش کی لیکن اس کے بدلے مجھے نظر بندی کی پیشکش کی گئی جو میں نے مسترد کر دی۔ عمران خان کو کچھ معلومات ہیں جو شاید بہت سارے لوگوں کو باہر رہتے ہوئے بھی نہیں ہیں، انہیں جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی ہیں، اور یہ مزدور صحافی ان معلومات کی روشنی میں اپنی کچھ انفارمیشنز جو ہے اور کچھ اندر کی خبریں آپ تک پہنچا چکا۔ عمران خان کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے اور یہ چنتخب حکومت عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے بالواسطہ طور پر بار بار ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے کر چکے ہیں، چاہے وہ رابطے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ذریعے ہوں، چاہے وہ محسن نقوی صاحب کے دورہ برطانیہ کے دورہ امریکہ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ آرمی چیف صاحب کے دورہ برطانیہ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ شہباز شریف کے امریکی سفارتکار سے ملاقات کے حوالے سے ہوں، چاہے پاکستان میں جو ہے وہ کچھ مہمانوں کی آمد ہو جن میں دبئی سے آنے والے مہمان ہوں، ترکی سے آنے والے مہمان ہوں، یا اسحاق ڈار صاحب کا سعودی عرب جانا ہو، یہ تمام تر معاملات لنکڈ ہیں۔ ان تمام تر ڈاٹس کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو عمران خان کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، ان تک یہ معلومات پہنچی ہیں کہ جناب پوری کوشش کی اس چنتخب حکومت نے اور پاکستان کے طاقتور حلقوں نے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو کہا جائے کہ آپ عمران خان سے ہماری ڈیل کروائیں۔ عمران خان ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے، آپ کی جانب سے جو دباؤ ہے وہ جناب سر آنکھوں پر آئین قانون اور جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے ہے، لیکن عمران خان سے آپ ہمیں گارنٹی دلوائیں کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو اہم ترین 2 جو عہدے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اور پاکستانی عدلیہ کا، ان کو نہیں چھیڑیں گے، ان معاملات کے اوپر بات نہیں کریں گے اور معاملات کو نومبر اکتوبر سے آگے لے کر جائیں گے۔ اس قسم کی گارنٹی کیونکہ عمران خان کی جانب سے نہیں دی گئی، اور یہ عمران خان صاحب کا خط اس بات کو یہ عمران خان صاحب کا آرٹیکل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے امریکی اخبار کے اندر یہ جو آرٹیکل لکھا ہے امریکی میگزین کے اندر، اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام بھجوا رہے ہیں کہ جناب آپ تک جو پیغام پہنچا ہے وہ ادھورا ہے، مجھ سے مذاکرات کی کوشش کی، بدلے میں مجھے نظر بندی کی پیشکش کی، کیا منوانا چاہتے تھے وہ ہم نہیں ماننا چاہتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، تمام اسیران کو جو کہ پولیٹیکل قید انہوں نے کر رکھے ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ اور آخر میں عمران خان کا ایک جملہ جنگ گروپ نے لکھا کہ جناب پاکستان کے مستقبل کا انحصار جمہوریت کے تحفظ پر ہے۔ یہ بات کی عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مبارکباد دینے کے بعد۔ اس کا پھر پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، عمران خان کے خطوط ہیں، وہ 3 خطوط جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نام 1 ہفتے سے بھی کم وقت میں باری باری ایک ترتیب کے ساتھ لکھے گئے، جس میں سارا سینیریو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بیان کیا گیا، اس سے ایک کھلے خط کے طور پر سامنے لایا گیا، پوری دنیا کے اندر عمران خان کا یہ کھلا خط چھپا، پڑھا گیا،
اور پوری دنیا تک عمران خان کا یہ پیغام، صرف پاکستان تک نہیں بلکہ پوری دنیا تک جو ہے وہ عمران خان کا یہ پیغام پہنچا۔ اور اس سے پہلے واقعات کی ایک ترتیب تھی، کیا ہو رہا تھا؟ ترتیب یہ تھی کہ جناب رچرڈ گرنل کے ٹویٹ سے اب شروع کریں، جو کہ 26 نومبر سے شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر جناب جو ولسن کا ٹویٹ ہو، جو ولسن کے خطوط ہوں، جو ولسن کی وہ فائل ہو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، وہ تمام تر چیزیں کچھ معاملات کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اچھا، اب جناب باقی سارے اخبارات، باقی ساری ویب سائٹ بھی یہی 3 جملے رپورٹ کر رہی ہیں۔ جنگ جیو گروپ سے اٹھا کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی اور حکومت نے ہم سے مذاکرات کی کوشش کی، بدلے میں مجھے نظر بندی کی پیشکش کی گئی۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو نظر بندی کی پیشکش نہیں ہوئی، عمران خان اس معاملے کو باقاعدہ طور پر ریکارڈ میں لے آئے ہیں۔ امریکی میگزین کے اندر آرٹیکل چھپنا، اس کو ریکارڈ میں لانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ عمران خان تمام تر چیزوں کو تاریخ کا حصہ بنا رہے ہیں، ڈاکومنٹ کر رہے ہیں کہ جناب اس موقع پہ یہ پیشکش جناب جو ہے وہ مجھے کی گئی، اور پھر عمران خان کا یہ کہنا کہ ان کے پاس ابھی آخری کارڈ باقی ہے۔ وہ آخری کارڈ عمران خان کا کیا ہوگا؟ صورتحال اس وقت یہ ہے، میں نے کہا نا کچھ واقعات کی ترتیب ہے جو جناب ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیے۔ واشنگٹن میں قائم تنظیم فریڈم ہاؤس کی سالانہ رپورٹ میں پاکستان جمہوری اور شخصی آزادیوں میں مزید نیچے گیا ہے۔ وائس آف امریکہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے بار بار، اس کے بھی کچھ ڈیفینیٹلی مقاصد ہیں۔ کیوں کر رہا ہے رپورٹ؟ ڈیفینیٹلی وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے حوالے سے معاملات بہتر ہوں۔ اگلی خبر کیا ہے جناب؟ وہ یہ ہے کہ امریکہ روس مذاکرات جو چل رہے ہیں اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی اس وقت وائس آف امریکہ بھی یہ بات سوچ رہا ہے کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ جب عمران خان تھے امریکہ اور روس سے جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں جس طرح سے آمنے سامنے تھے، عمران خان نے اس وقت کس قسم کی کیا پالیسی اختیار کی تھی، اب کیا معاملات ہوں گے۔ پاکستان اپنے تعلقات کو متوازن رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جس طرح سے عمران خان نے ان تعلقات کو متوازن رکھا تھا، شاید اب وہاں تک پہنچنے میں جو ہے وہ ٹائم ملے گا، کیونکہ دنیا اس وقت جو ہے وہ نئے دور کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اور اگر یوکرین روس جنگ کا خاتمہ ہوگا، امن کی صورت، اس کا فائدہ پاکستان کو بھی پہنچے گا، اور یہی فائدہ عمران خان اس وقت حاصل کرنا چاہتے تھے پاکستان کے لیے، کیونکہ اس وقت کچھ لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں جناب امریکہ سے ہم F-16 لیتے ہیں، یوکرین کے ساتھ گندم کا معاملہ ہے، اس قسم کی دیگر چیزیں۔ اب پاکستان کے F-16 طیاروں کی مانیٹرنگ کے لیے امریکی فنڈ کے اجرا کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ نیا پروگرام کیا ہے؟ اور اس میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ پروگرام کے تحت امریکہ جو ہے وہ یقینی بناتا ہے کہ پاکستان F-16 طیارے صرف انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال کرے گا، انہیں بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ اور ماہرین کے مطابق پاکستان میں موجود جو امریکی کانٹریکٹرز ہیں وہ F-16 پروگرام کی نگرانی کرتے ہیں، اور اب اس نگرانی پروگرام کے لیے امریکہ نے 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالر جاری کر دیے ہیں۔ کیا مقاصد ہیں ان کے؟ ان تمام تر چیزوں کا لنک ہے مستقبل میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اپوزیشن کی قومی کانفرنس ہوئی، حکومت مخالف اتحاد بننے جا رہا ہے یا نہیں، اس پر سوالات ہیں، لیکن عمران خان تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ جیسے عمران خان نے حکومت کو موقع دیا نا، اور ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا کہ دیکھیے یہ حکومت مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی، اب جناب عمران خان اپوزیشن کی تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر اتحاد بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن کل جس قسم کے بیانات آئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی جانب سے، جماعت اسلامی کی جانب سے، کہ لگتا ہے کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، یعنی یہ سیاسی جماعتیں بھی ایکسپوز ہوں گی، لیکن عمران خان تنہا بھی تحریک چلا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت سفارتی محاذ کے اوپر جو معاملات ہیں وہ گرم ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے اندر جناب سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں مزید 5 ججز شامل کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ وہی ججز ہیں جو کہ اپنی مرضی سے لائے گئے تھے اور اب اپنی مرضی سے اس آئینی بینچ کے اندر ڈال دیے گئے ہیں۔ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ تمام تر راستے، طاقتور حلقے اور حکومت تمام تر راستے بند کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے، لیکن عمران خان اس کے باوجود عدالتی محاذ کے اوپر بھی جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، سفارتی محاذ کے اوپر بھی اور عوامی محاذ کے اوپر بھی۔ کیوں عرفان صدیقی صاحب کا یہ بیان آتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، عمران خان کا آرٹیکل؟ کیوں جو ہے وہ احسن اقبال کا بیان آتا ہے کہ جناب دیکھیے جو ہے وہ یہ جو مضمون ہے عمران خان کا وہ گمراہ کن ہے؟ کیونکہ اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ 100% درست ہے۔ عمران خان پاکستانی اکانومی کو جس جگہ پر چھوڑ کر گئے تھے اس کو اس حال تک انہوں نے پہنچا دیا ہے، اور اڈیالہ جیل میں خاص ملاقات کی، ہنگامی ملاقات کی بات ہو رہی ہے۔ ہائی کورٹ نے عدالتی احکامات دیے تھے کہ عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقات کروائی جائے، نہیں کروائی گئی۔ اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 4 مارچ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ بظاہر نئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ قائم مقام ہے سرفراز ڈوگر صاحب، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ معاملات کو بڑی غیر جانبداری سے دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جناب کہ
حکم نامہ انہوں نے کہا کہ یہ تو خلاف ورزی ہے 28 جنوری کے فیصلے کی. 4 مارچ تک انہوں نے سماعت ملتوی کر دی ہے اور کہا جناب 4 مارچ کو سپرنٹینڈنٹ جیل کو آپ بلائیں اور پھر ہم عمران خان اور بشرا بی بی کی ہنگامی ملاقات